बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, अकरम दुरानी साहब, PDM की क़यादत, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा के बहादुर पश्तूनों को, जिनके दिल में पाकिस्तान और इस्लाम का जज्बा धड़कता है, सलाम करता हूँ। आप पाकिस्तान के वो बहादुर सपूत हैं जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, 2013 में खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान में कोई दिन नहीं गुजरता था जब कोई खुदकुश बमबार नहीं फटता था। हमारे कंधे अपने प्यारों के जनाजे उठा उठा के थक गए थे और लोग आसमान की तरफ देख के अल्लाह को पुकारते थे कि हमारी धरती पे अमन कब आएगा। और फिर जब पेशावर में मासूम बच्चों के खून के साथ होली खेली गई तो उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने दहशतगर्दी से आंखों में आंखें डाल के मुकाबला करने का फैसला किया। पूरी कौमी क़यादत को बिठाया और नेशनल एक्शन प्लान बनाकर हमारी मुसल्लह अफवाज को कहा कि जितने वसाइल चाहिए, जितना बजट चाहिए हुकूमत देगी, लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम को हमने अमन लेकर देना है, दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है। और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान में अमन कायम हुआ। वो पाकिस्तान जहां 18-18 घंटे बिजली नहीं आती थी, 3 सालों में 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए गए। पाकिस्तान का मजदूर दिन को मजदूरी करता था, रात भर करवटें लेता था कि 2 घंटे बिजली आ जाए, वो चैन से सो जाए, सो नहीं सकता था। आप लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते थे, पता लगता था कि बिजली नहीं है तो वजू के लिए टैंकी में पानी भी नहीं, फैक्ट्रियां बंद थी, कारोबार बंद थे। और नवाज शरीफ ने वादा किया कि मैं आपकी अंधेरों को रोशनी में बदलूंगा। और मुझे बताओ कि वो वादा पूरा किया कि नहीं किया? बिजली पैदा की कि नहीं की? अमन पैदा किया कि नहीं किया? और वो पाकिस्तान जिसमें कोई $1 लेकर नहीं आता था, वहां $46 अरब का CPEC मंसूबा लाया। अगर 2018 में हमारी हुकूमत पे डाका न डाला जाता और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हमारे साथ हुकूमत में शरीक थे, तो मेरे भाइयों, वो CPEC आज पाकिस्तान में लाखों रोजगार पैदा कर रहा होता। इस नालायक को, इस सिलेक्टेड को लाकर पाकिस्तान की वो मईशत जो 5.6% से तरक्की कर रही थी, उसको -4 पे फेंक दिया गया है। आज अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की मईशत फेल हो गई है और वो वादे जो इमरान खान किया करता था, सारे वादे फेल हो गए। इमरान खान आएगा, $200 अरब लाएगा,
کدھر گئے ہیں وہ جھوٹوں کے پیغمبر؟ کدھر گئے ہیں وہ جھوٹے جو جھوٹ کا پرچار کرتے تھے اور جو لوگوں کو وعدے کر کے سبز باغ دکھا کے کہتے تھے کہ ہم اس ملک میں جنت بنائیں گے؟ یہ جھوٹ کے پیغمبر جو جھوٹ کے بیوپاری تھے، آج یہ قوم کے سامنے چہرہ ان کا کھل چکا ہے، اور یہ کہتا تھا کہ میں قرضہ نہیں لوں گا، خودکشی کر لوں گا، میں پروٹوکول نہیں لوں گا، میں سائیکل کے اوپر چلوں گا۔ اب اس کا ہیلی کاپٹر 55 روپے کلومیٹر کی قیمت پہ چلتا ہے، سائیکل سے سستا چلتا ہے۔ یہ کہتا تھا میں ڈالر مہنگا نہیں کروں گا، آج ڈالر 160 روپے سے اوپر چلتا ہے۔ یہ کہتا تھا کہ میں 20 لوگوں کی کابینہ بناؤں گا، آج 50 لوگوں سے اوپر کابینہ ہے۔ جو بھی وعدہ کیا عمران نیازی نے، وہ جھوٹا وعدہ کیا اور ہر وعدے پہ یو ٹرن لیا۔ یہ معیشت میں فیل، یہ وعدوں میں فیل، یہ خارجہ پالیسی میں فیل، یہ غربت ختم کرنے میں فیل، یہ روزگار پیدا کرنے میں فیل، یہ کشمیر کا دفاع کرنے میں فیل، یہ امن عامہ کی حفاظت کرنے میں فیل، اور اب تو کرکٹ میں بھی فیل ہو گیا ہے۔ بڑا کپتان بنا پھرتا تھا کہ میں نے ورلڈ کپ جیتا ہے، وہ ورلڈ کپ تم نے نہیں جیتا تھا، وہ اب پتہ لگا ہے جاوید میاں داد نے جیتا تھا، انضمام الحق نے جیتا تھا، وسیم اکرم نے جیتا تھا، محمد مشتاق نے جیتا تھا۔ اگر تم نے جیتا ہوتا تو آج پاکستان کی کرکٹ ٹیم 7ویں نمبر پہ نہ آ گئی ہوتی۔ نواز شریف، نواز شریف، انجینئر میر مقام، میرے بھائیوں، آج پورے ملک میں بدامنی ہے۔ کوئٹہ میں ہزارہ کمیونٹی کے لوگ 4 دن ہو گئے ہیں لاشیں سڑک پر لے کر بیٹھے ہیں، پر عمران خان اسلام آباد میں ضد لگا کے بیٹھا ہے۔ ان کے مرہم پر، ان کے زخم پر مرہم رکھنے کی توفیق نہیں، کیونکہ یہ الیکٹڈ نہیں، یہ سلیکٹڈ تھا اور اب یہ ریجیکٹڈ ہو چکا ہے۔ اگر اس کو عوام کی فکر ہوتی تو یہ ہزارہ کے لوگوں کے پاس جاتا، ان کی داد رسی کرتا، ان کے زخموں پہ مرہم رکھتا، لیکن اس کا مشیر جا کے ان لوگوں کو جن کے جنازے سڑک پر پڑے ہیں انہیں کہتا ہے کہ اگر عمران خان آئے گا تو اسے کیا فائدہ دو گے؟ یہ لوگوں کی لاشوں پہ بھی نفع نقصان فائدے کی بیوپاری بن کے سودا بازی کرتے ہیں۔ ان کو انسانیت کا کیا پتہ؟ آج میرے بھائیوں، پاکستان، وہ پاکستان جو دنیا میں پہلی 5 سب سے تیز ابھرتی معیشتوں میں تھا، جنوبی ایشیا میں سب سے پیچھے ہو گیا ہے۔ ہندوستان ہم سے آگے نکل گیا، بنگلہ دیش آگے نکل گیا، سری لنکا آگے نکل گیا، نیپال آگے نکل گیا، اب افغانستان کی کرنسی بھی ایٹمی پاکستان سے مضبوط ہو گئی۔ ہم نے کتنا پیچھے جانا ہے؟ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے، یہ پاکستان جو شہیدوں کے لہو کی امانت ہے، اس کا مقدر غربت نہیں، اس کا مقدر بے روزگاری نہیں، اس کا مقدر ناانصافی نہیں۔ یہ پاکستان ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ اپنے نبی، آخری نبی، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں پر ایک کامیاب ریاست بنا کر دنیا کو بتلا سکیں
کہ اس 20ویں 21ویں صدی میں بھی مسلمان ایک کامیاب ریاست چلا کے دکھا سکتے ہیں، لیکن 73 سالوں سے اس ریاست کا مذاق بنا دیا گیا ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ ریاست کامیاب ہوگی اگر اس ریاست کا نظام اس ریاست کے عوام چلائیں گے، لیکن میرے بھائیوں اس ریاست کے نظام کو عوام سے چھین لیا گیا ہے اور وہ لوگ اس ملک کے مالک بن گئے ہیں جو غیر منتخب ہیں، جن کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں، اور وہ پاکستان کے منتخب نمائندے جنہیں لوگ چنتے ہیں یا انہیں جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے یا پھانسی کے پھندے پہ لگا دیا جاتا ہے یا جلا وطن کر دیا جاتا ہے یا عدالتوں سے نکال کے باہر کر دیا جاتا ہے۔ اگر یہ کھیل چلتا رہے گا تو یہ پاکستان مضبوط نہیں ہوگا۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں 1971 میں بنگال کے مسلمان جنہوں نے مسلم لیگ بنائی، جنہوں نے پاکستان کی تحریک چلائی، جو پاکستان میں اکثریت میں تھے، وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ کیوں جدا ہو گئے؟ انہوں نے کہا اس ملک کے اندر ہمارے ووٹ کی عزت نہیں ہے۔ جب لوگوں کے ووٹ کی عزت نہیں ہوتی تو لوگ اپنے رائے جدا کر لیتے ہیں۔ اگر ہم نے پاکستان کو جوڑ کے رکھنا ہے، پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، تو پاکستان کے لوگوں کے ووٹ کی عزت اور حرمت کو ماننا پڑے گا۔ اور لوگ کہتے ہیں پی ڈی ایم نے کیا کیا؟ یا محمد نواز شریف، یا محمد نواز شریف، انجینئر امیر مقام، حسن اقبال، حسن اقبال۔ میرے بھائیوں، آج لوگ کہتے ہیں پی ڈی ایم نے کیا کیا؟ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پاکستان کے مستقبل کی تصویر ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کی امید ہے۔ چونکہ تمام جمہوری جماعتیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ ہم نے پاکستان کے عوام کو پاکستان کا مالک بنانا ہے۔ آج وہ جو نعرہ نواز شریف نے لگایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کی عزت اور حرمت کا نعرہ کوئی فلسفہ نہیں رہا۔ گلگت بلتستان سے لے کے چترال سے لے کے پشاور، لاہور، کوئٹہ، کراچی، گوادر تک پاکستان کے ہر شہری کی زبان پر یہ نعرہ گونج رہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ اور آج یہ نعرہ جو قوم کے بچے بچے کی زبان پہ آ گیا ہے، یہ پی ڈی ایم کی کامیابی کی ایک تصویر ہے۔ اور میں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آئندہ کسی نے پاکستان میں الیکشن چرانے کی کوشش کی تو پاکستان کا بچہ بچہ ہر پولنگ سٹیشن پر کٹ مرے گا، لیکن اپنے ووٹ کو کسی کو چرانے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس کھیل کو بند ہونا ہوگا۔ ہم نے پاکستان کو ترقی دینی ہے، پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ پاکستان کا دفاع ٹینکوں سے مضبوط نہیں ہوگا، میزائلوں سے مضبوط نہیں ہوگا۔ پاکستان کا دفاع تب مضبوط ہوگا جب پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی، جب پاکستان کے عوام خوشحال ہوں گے، جب پاکستان سے غربت ختم ہوگی، جب پاکستان سے ناانصافی ختم ہوگی، اور جب پاکستان کے مالک پاکستان کے عوام ہوں گے،
تب پاکستان مضبوط ہوگا، تب پاکستان کی عزت ہوگی، اور ہم نے پاکستان کی ترقی کو دوبارہ وہاں سے شروع کرنا ہے۔ مجھے بڑے افسوس ہوا آج میں جب آ رہا تھا کہ وہ منصوبہ جس کو 2019 میں مکمل ہو جانا تھا، جو انڈس ہائی وے کی ڈیولائزیشن ہے، اس کو ہماری حکومت نے شروع کیا، لیکن اس حکومت نے آج تک اسے مکمل نہیں کیا چونکہ اس کے لیے فنڈ جاری نہیں کیے گئے۔ اسی طرح جو مغربی روٹ سی پیک کا ہم نے شروع کیا تھا، جس کا شمالی اضلاع کو فائدہ ہونا تھا، ڈیرہ اسماعیل خان سے اوپر، آج تک اسے مکمل نہیں کیا گیا، جسے دسمبر 2018 میں مکمل ہونا تھا۔ اور اگر ہماری حکومت ختم نہ ہوتی تو آج پشاور اور کابل کے درمیان موٹر وے بن چکی ہوتی اور تجارت ہو رہی ہوتی، خوشحالی آ رہی ہوتی اس علاقے کے اندر۔ تو یہ منصوبے جو اس حکومت نے ختم کیے ہیں، اسی طرح اوپر گلگت سے چترال اور چترال سے چک درہ سی پیک کا روٹ بن چکا ہوتا اگر ہماری حکومت نہ ختم کی گئی ہوتی۔ یہ صرف عمران خان ایک کام جانتا ہے، وہ کہتے ہیں روم جل رہا تھا تو نہرو بانسری بجا رہا تھا۔ یہاں پاکستان جل رہا ہے، پاکستان کا غریب مر رہا ہے، پاکستان کے ہزارہ کے لوگ مر رہے ہیں، پاکستان کی ترقی ڈوب رہی ہے، پاکستان کی مہنگائی بے قابو ہو رہی ہے، اور عمران خان صرف ایک قوالی پڑھتا ہے، این آر او نہیں دوں گا، این آر او نہیں دوں گا۔ اور تم سے کون این آر او مانگتا ہے؟ سب سے بڑے این آر او کے مالک تو تم ہو، جو 6 سال سے فورن فنڈنگ کیس میں بچے ہوئے ہو، لیکن اب تم نہیں بچ سکتے۔ 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے جا کے سوال پوچھنا ہے کہ نواز شریف کے مقدمے کا فیصلہ تو 1 مہینے میں کر دیا جاتا ہے، اس تابع دار خان کا فیصلہ 6 سال میں نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس نے اسرائیل سے بھی پیسے لیے ہیں، اس نے ہندوستان سے بھی پیسے لیے ہیں، اور باہر والوں نے اس کو پیسے دے کر اس کے ہاتھوں پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کرا دیا ہے۔ تو اب این آر او نہیں دوں گا کی قوالی نہیں چلے گی۔ اب یہ پاکستان کے عوام تمہارا این آر او، فورن فنڈنگ کا این آر او چھیننے کے لیے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد تم پاکستانی قوم کو اپنا منہ نہیں دکھا سکو گے۔ جب ان لوگوں کو پتا چلے گا کہ معصوم بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے کروڑوں روپے تم بٹورتے رہے اور پرائیویٹ اکاؤنٹوں میں رکھ کے ان سے گلچھرے اڑاتے رہے، جب تمہاری چوری کا پول کھلے گا تو یہ جو مسٹر کلین بنا پھرتا ہے، لوگ اس کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے فیصلہ کن مارچ کرنی ہے۔ جب ہماری قیادت کال دے گی، جب مولانا صاحب فیصلہ کریں گے، تو میں مسلم لیگ نون کی طرف سے آپ کو اپنے قائد کی طرف سے کال دیتا ہوں کہ ہماری جماعت کا آر ایم پی اے اپنا استعفیٰ اس سلیکٹڈ کے منہ پہ مارے گا، اس جعلی حکومت کو گھر بھیجیں گے، اور پاکستان کے اندر عوام کی حکومت آئے گی، حقیقی حکومت آئے گی، الیکٹڈ حکومت آئے گی، اور پاکستان کو دوبارہ ترقی کے راستے پہ ڈالے گی۔ پاکستان زندہ باد۔